अस्सलाम वालेकुम K3। वेलकम टू आवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ इस्लामियात। सबक है हमारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आज हम इसकी पढ़ाई और वजाहत करेंगे। किताब के सफ़ा नंबर 32 ता 37 को हमने आज पढ़ना है और इसकी वजाहत करनी है। 3 क्लास नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 32 एंड 33। 3 क्लास हमारा यूनिट नंबर 5 है इस्लामी तारीख़ और जिग्राफिया। सफ़ा नंबर 32 पर हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इस सबक को पढ़ने का मकसद ये है कि हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में तारुफ़ करवाया जा सके। जैसा कि हमें पता है कि अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई और हदायत के लिए 1,24,000 पैगम्बर ज़मीन पर भेजे ताकि वो हमारी रहनुमाई कर सकें और हमें सीधी राह दिखा सकें, हमें अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के काबिल बना सकें। इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद ये है कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ़ पढ़ सकें, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ सकें और वह तालीमात जो उन्होंने नबी व इंसान तक पहुँचाई उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकें। अब हम इसकी पढ़ाई करेंगे। हज़ारों साल पहले मुल्क इराक़ के शहर उर में एक मशहूर बुत तराश आज़र रहता था। आज़र के घर में एक बेटा पैदा हुआ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने हर तरह बुतों की पूजा होते देखी। खुद उनका बाप भी बुतों की पूजा करता था, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुत परस्ती से सख्त नफ़रत महसूस हुई और उन्होंने सोचा कि मेरा रब कोई और है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा कि सितारे जगमगा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि शायद यही मेरा रब है, लेकिन सुबह हुई तो तारे छुप गए। फिर रात में चाँद निकला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद चाँद मेरा रब है, लेकिन जब सुबह सूरज निकला और चाँद गायब हो गया तो वह सोचने लगे कि वह चाँद मेरा रब नहीं बल्कि शायद ये सूरज मेरा रब है। नाउ ओपन योर पेज नंबर 33 3 क्लास। बल्कि शायद ये सूरज मेरा रब है। मगर जब सूरज गरूब हुआ और रात आई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इनमें से कोई भी मेरा रब नहीं। ये सब अपने वक्त के मुताबिक आते और चले जाते हैं। इन सब को चलाने वाला कोई और है जो सबसे आला और सबसे बरतर है और वो सिर्फ अल्लाह है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा। सूरह इनाम की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है, बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। आज़र ने जब अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो वो सख्त नाराज़ हुआ, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिला खौफ बुतों को झूठा कहते रहे। एक दिन बस्ती में मेला लगा हुआ था। जब सब लोग मेले में चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हथौड़ा उठाया और शहर के सबसे बड़े बुत खाने में जाकर तमाम बुत तोड़ डाले और सबसे बड़े बुत की गर्दन में हथौड़ा लटकता छोड़ आए। लोग मेले से वापस आए और बुतों की ये हालत देखी तो वो आग बगोला हो गए। सबका शक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बड़े बुत का काम है, तुम खुद इन टूटे बुतों से पूछ लो। इस बात का जवाब किसी के पास न था क्योंकि सभी जानते थे कि ये बुत बोल नहीं सकते। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले
کہ ان بتوں کو میں نے توڑا ہے، کیونکہ یہ سب جھوٹے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر سب لوگ ان کے جانی دشمن بن گئے۔ وہاں کا بادشاہ نمرود خود کو خدا کہتا تھا اور لوگ اس کی بھی پوجا کرتے تھے۔ جب یہ بات اس تک پہنچی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ تم مجھے خدا کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیونکہ تم ہماری طرح انسان ہو۔ نمرود یہ سن کر بہت ناراض ہوا اور بولا کہ تمہارا خدا ایسا کیا کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے، کیا تم سورج کو مغرب سے نکال سکتے ہو؟ نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس لیے اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو کر باغ میں تبدیل ہو گئی۔ اس معجزے کو دیکھ کر بھی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بی بی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق چھوڑ کر فلسطین اور وہاں سے مصر پہنچے۔ یہاں انہوں نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کی۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحرا میں چھوڑا، جہاں نہ تو پانی کی ایک بوند تھی اور نہ دور تک کوئی درخت تھا۔ یہ جگہ مکہ تھی۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سورۃ ابراہیم میں آیت نمبر 37 میں یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے رب میں نے اپنی اولاد کو اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے مقدس گھر کے پاس آباد کیا ہے، اے رب اس لیے کہ وہ نماز پڑھیں، بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اکیلی رہ گئیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور وہ بے حال ہو کر مچلنے لگے تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بھاگنے لگیں۔ اس طرح 7 دفعہ چکر لگائے اور تھک کر بیٹھ گئیں کہ شاید یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا ایسا چشمہ پھوٹا کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام بول اٹھیں زم زم، یعنی رک جا رک جا، لیکن پانی کا وہ چشمہ آج تک جاری ہے اور آب زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ یہاں آباد ہونے لگے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست قرار دیا۔ 3 کلاس آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر دیا گیا ہے، جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی کا نام بی بی سارہ علیہ السلام اور دوسری کا نام بی بی ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ آپ کی پہلی بیوی کے
حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے، جبکہ بی بی ہاجرہ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آگے اولاد تھی وہ بنی اسرائیل کہلاتی تھی، ان کے لقب کے لحاظ سے بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، بنیامین تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ بی بی ہاجرہ کے بیٹے تھے، ان کی اولاد میں سے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس شجرے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیگمات تھیں، یعنی 2 بیویاں تھیں، اور دونوں سے ہی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، یعنی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پیارے بچوں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کیا ہوگا، آپ کی کتاب میں بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی پیغمبروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ 3 کلاس آپ کو پتہ ہے کہ جو برے کام کرتے ہیں ان کا برا انجام ہوتا ہے۔ اسی طرح نمرود جس نے حکم دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اس کے لیے اس کا کیا حشر ہوا وہ آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے۔ نمرود جو خود کو خدا کہتا تھا، صرف ایک مچھر کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ مچھر اس کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا، اور وہ مچھر جب اسے دماغ کے اندر کاٹتا تو وہ تڑپ جاتا، یعنی یہاں تک کہ وہ اس طرح تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ جو لوگ اس طرح کے برے کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی ان کو انجام دے دیتا ہے اور انہیں عبرت کا نشان بناتا ہے۔ آج تک نمرود کو سب یاد کرتے ہیں کیونکہ اس کو عبرت کا نشان سمجھ کر یاد کیا جاتا ہے۔ 3 کلاس آپ کے صفحہ نمبر 37 پر ایک سرگرمی دی گئی ہے، یہ آپ کا آج کا ہوم ٹاسک ہوگا۔ آپ نے چارٹ کی جگہ پر کمپیوٹر پیپر لینا ہے اور اس کے اوپر یہاں پہ کچھ نام دیے گئے ہیں، جیسا کہ آزر، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت بی بی سارہ، حضرت اسماعیل، بی بی ہاجرہ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان سب کا رشتہ آپ نے لکھنا ہے۔ ایک طرف آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں اور دوسری طرف آپ نے ان کا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لکھنا ہے، اور اس کمپیوٹر پیپر کو اپنی کاپی، اپنی نوٹ بک جس پر ہم کلاس میں کام کرتے ہیں اس پر پیسٹ کر دینا ہے، UHU سے پیسٹ کر دینا ہے۔ شکریہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا 3 کلاس، اور آپ اپنا ہوم ٹاسک اچھے سے سر انجام دیں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔